अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख है 19 फरवरी 2025। साबिक वजीर आजम इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए यूं तो हर इदारे को फतह कर लिया गया है और अदलिया भी उनमें से एक है, मगर अभी भी एक टेस्टर बाकी है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी फौजी अदालतों की इंट्रा कोर्ट अपील पर समात है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने यह तय करना है कि क्या मुस्तकबिल में भी फौजी अदालतें कायम रहेंगी। क्या 9 और 10 मई में मुलव्वस 105 मुल्जमान जिनका फौजी अदालतों में ट्रायल हो चुका है वो सजा बरकरार रहेगी या उनका ट्रायल आम सिविलियंस फौजदारी अदालतों में होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने यह तय करना है कि क्या वो अपना काम यानी कि इस मुल्क की अदलिया का काम, जो कि अख्तियारात की तकसीम के असूल का सबसे बुनियादी जुज्व है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसमें कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम नहीं है, तो क्या इजाजत दे दी जाएगी कि चाहे आपने पाकिस्तान का हर इदारा फतह कर लिया है लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को हम ये इजाजत देते हैं कि आप हमारा काम भी कीजिए। तो ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है इस वक्त, और इसी से मुताल्लिक कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, उनके गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल हुए हैं। इस मामले पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। वो एक फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 22 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अज़म जुनेद के वकील हैं, मगर गुज़श्ता रोज उनके कुछ दलाइल से एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, जिसको मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में बड़ी तफसील से बताया। मगर सलमान अकरम राजा साहब की उस कंट्रोवर्सी से उनके जो गुज़श्ता दलाइल हैं इस फौजी अदालतों के मामले पर वो कहीं दब कर रह गए हैं। मगर यही सलमान अकरम राजा थे। अगर इनकी गुज़श्ता रोज के उस मामले को निकाल दिया जाए तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं। उन्होंने फौजी अदालतों के मामले पर आईनी बेंच को खासा मुश्किल में डाला है। यही सलमान अकरम राजा थे जिनके दलाइल से आईनी बेंच में सख्ता भी तारी हुआ, आईनी बेंच के सर भी झुके, आईनी बेंच में खामोशी भी छा गई। तो सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल थे क्या, किन मौकों पर उन्होंने अहम तरीन दलाइल दी और उन्होंने बेंच को काफ़ी मुश्किल में कैसे डाला, ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 के एपिसोड में मरियम नवाज खान और मैंने इस मामले को बड़ा डिटेल से कवर किया, वहां पर भी कुछ चीज़ें रिपोर्ट की। मगर चूंकि अब कंट्रोवर्सी इस कदर शदीद हो गई कि गुज़श्ता रोज़ के सलमान अकरम राजा के दलाइल और फिर उसके बाद मीडिया पर जो कुछ बात हुई, आज सलमान अकरम राजा साहब को उस हवाले से वजाहतें भी देना पड़ी। तो ये अनफेयर होगा कि उनके अब तक के दलाइल, जो कि बड़े ज़बरदस्त दलाइल थे, जिसने आईनी बेंच को खासा मुश्किल में डाला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच जो कि कमरा अदालत नंबर 4 में बैठा है, उसमें हुए कुछ दिलचस्प वाकयात और जो सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल थे वो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रख देता हूँ। तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, इनसे कबल साबिक वकील चीफ जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा, उनके वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन, उनके भी दलाइल बड़े ज़बरदस्त थे, बड़ी क्लैरिटी के साथ हुआ है। उन्होंने आईनी बेंच को खासा मुश्किल में डाला और उनका जो नजरिया था फौजी अदालतों और कानूनी अबूर पर, उससे अगर आईनी बेंच जो है वो बंदूकों के साए में ना हो, अगर आईनी बेंच ऐसा ना हो जिसको एग्जेक्टिव मुकम्मल कंट्रोल कर चुकी हो या उनके अपने मुफादात हो, तो सलमान अकरम राजा और ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल के बाद पाकिस्तान में एटलीस्ट मिलिट्री कोर्ट्स की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल में आने से पहले ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल का आखिरी हिस्सा जो उन्होंने तहरीरी तौर पर भी आईनी बेंच के हवाले किया, उसमें बानी पाकिस्तान जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उनके हवाले से एक किस्सा कोट किया गया था, वो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रख देता हूँ। ख्वाजा अहमद हुसैन ने आईनी बेंच को बताया था कि 1919 में जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, जो कि बरतानवी राज में था, बरतानवी तसल्लुत में था, और बरतानवी तसल्लुत में वहाँ की जो कानून साज असम्बली थी उसने हंगामी बुनियादों पर इंतज़ामी अदालतें कायम की थी, फौजी अदालतें नहीं, इंतज़ामी अदालतें। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 1919 में वहाँ की दस्तूर साज असम्बली थी उससे एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया था और कहा था कि इंतज़ामी अदालतें जो हैं इससे रियासत पर जो आवाम का एक एतमाद होता है वो ख़त्म होगा, अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी। तो जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इंतज़ामी अदालतों के ख़िलाफ़ थे, उन्हीं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बनाए गए मुल्क में आज फौजी अदालतें कायम हैं और बड़े धड़ल्ले से कायम हैं। तो ये इस बार हमारी पस्ती का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल पर। हुआ कुछ यूँ कि जो मरकज़ी अपील थी फौजी अदालतों की समाअत की, उसमें जस्टिस आयशा मलिक, उनके मुतअद्दिद सवालात थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान से,
جس کا جواب وہ نہیں دے پائے تھے، جس کے بعد عائشہ ملک صاحبہ نے اپنے فیصلے میں اس چیز کا حوالہ بھی دیا۔ اور دوسرا، اس انٹرا کورٹ اپیل میں یہ سوال پوچھا تھا نعیم اختر اغوان صاحب نے۔ سوال یہ تھا کہ جب 105 لوگوں کو سویلین کسٹڈی سے ملٹری کسٹڈی میں دیا گیا تو وہ جو مجسٹریٹ صاحب تھے جو حوالے کرنے والا فیصلہ دینے والے تھے، انہوں نے کوئی سپیکنگ آرڈر دیا تھا، انہوں نے کوئی ایک ایسا فیصلہ دیا تھا جس میں وجوہات بتائی گئی تھی۔ تو جو اس سارے معاملے پر یہ سوال پوچھا گیا وزارت دفاع کے وکیل سے، وہ کہتے رہے حارث صاحب کہ میں آج بتاؤں گا، میں کل بتاؤں گا، میں اتھارٹیز سے پوچھ کے بتاؤں گا، کیونکہ یہاں پر وزارت دفاع ملک کی اسٹیبلشمنٹ پھنستی ہے، تو یہ جواب نہیں دیا گیا تھا۔ تو اسی کے تناظر میں جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا تھا، روسٹرم پر موجود تھے سلمان اکرم راجہ۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جب ان 105 لوگوں کی سویلین عدالتوں سے فوجی عدالتوں میں ان کی حوالگی ہوئی تو اس حوالگی کے فیصلے کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا ہائی کورٹ میں ریٹ کی بنیاد پر؟ تو اس کا جواب سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو دیا، مگر خواجہ احمد حسین صاحب نے بھی اس کا سوال کا جواب دیا تھا، اور سوال کا جواب یہ تھا کہ جو ہائی کورٹ کی ریٹ ہے وہ میرا حق نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ کی ثواب دید ہے۔ یعنی میں آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں جاؤں گا تو ہائی کورٹ چاہے گی تو مجھے ریلیف دے گی، میرا وہاں پر حق نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے ہر صورت ریلیف ملے گا۔ مگر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس موقع پر جواب یہ دیا کہ حضور والا، اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا ہے تو اب اس کا جواب بھی سنیے گا، کیونکہ اگر میں خود سے بتاتا تو اب سب کو ڈرامہ لگتا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ حوالگی ہوئی تو 10 خاندانوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اس حوالگی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے اور میرے جو ایسوسیٹس ہیں ہم نے مل کر درخواستیں بھی تیار کر لی تھی، مگر جس روز درخواستیں دائر کرنی تھی اس روز مجھے ان خاندانوں کا فون آیا اور انہوں نے مجھے روتے بلبلاتے ہوئے مجھ سے استدعا کی کہ پلیز خدارا اللہ کے واسطے آپ یہ درخواستیں دائر مت کیجئے گا ورنہ ہمارا گھر نہیں بچے گا۔ یعنی اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو اتنا تھریٹ کر رہی تھی، ایکسیس ٹو جسٹس روکا گیا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جب یہ دلائل دیے، انہوں نے یہ جواب دیا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ حضور، یہ جو جس شخص کا میں وکیل ہوں، ارزم جنید، یہ ایک ہیرو ہے، اس کا خاندان ایک ہیرو ہے، کہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے پریشر، کتنی دھمکیوں اور کتنی فستائیت کے باوجود بھی درخواست دائر کی، درخواست واپس نہیں لی، اور آج میں کھڑا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جب میں یہ دلائل دوں گا پھر میں اس معاملے پر کبھی کتاب لکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا، قوم کو بتاؤں گا کہ ارزم جنید اور اس کا خاندان کس قدر سختیاں جھیل کر بھی یہ درخواست جو ہے وہ دائر کرتا رہا اور یہ خاندان ہیرو ہے۔ تو جب یہ جواب دیا گیا نا سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے، تو وہ آئینی بینچ جو بڑھ چڑھ کر سوال کر رہا تھا، اچانک کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس، آئینی بینچ کے چہرے جھک گئے۔ کسی شخص نے یہ سوال نہیں کیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیسے ایکسیس ٹو جسٹس میں روڑے اٹکا سکتی ہے، پوچھا جانا چاہیے تھا۔ آئینی بینچ بیٹھا ہے، آئینی معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا، مگر مکمل خاموشی، چہرے لٹک گئے، سر جھک گئے، یہ صورتحال تھی۔ اب میں آپ کو ایک اور اسی معاملے کا حوالہ دیتا ہوں۔ جب سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ واقعہ ہوا، اس سے اگلے روز دوبارہ سلمان اکرم راجہ صاحب دلائل دے رہے تھے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ تو ملٹری کورٹس میں 10A کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، فیئر ٹرائل، منصفانہ حق کے سماعت کی، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں دیا جاتا فیصلے کا۔ ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اعتزاز احسن صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو کاغذ کے ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے تو اٹک کلا FB علی کیس آج سے 50 برس قبل جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو میں وکیل تھا ملزمان کا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں اٹک قلعے کے ساتھ ایک ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا، اور جب ہم وہاں پر وکالت کے لیے جاتے تھے تو ہماری باڈی ایسے سرچ کی جاتی تھی، ہماری ایسی تلاشی کی جاتی تھی کہ کوئی کاغذ بھی اندر لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ مجھے اب عمران خان کے وکیل کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو اسی لمحے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے سوال پوچھا کہ اعتزاز احسن صاحب، جس معاملے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تب تو مارشل لا تھا، لیکن اب تو ملک میں مارشل لا نہیں ہے، جس پر کمرہ عدالت میں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ عمران خان کے 4 وکیل اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے آئینی بینچ کو جواب دیا۔ وہ کیا جواب تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسرت ہلالی صاحبہ کے ان آبزرویشنز کہ اب تو اس وقت تو ملک میں مارشل لا تھا، اب تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے عزیر بھنڈاری عمران خان کے وکیل ہیں فوجی عدالتوں کے معاملے پر، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب میں عمران خان کے کیسز کے لیے جاتا ہوں تو میرے پاس ٹیشو پیپرز ہیں وہ تک لیے جاتے ہیں، کاغذ
کے ٹکڑے تو لے کے جانے کی دور کی بات ہے۔ پھر سلمان اکرم راجہ روسٹم پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ میری تو ٹائی تک چیک ہوتی ہے جب میں اڈیالہ جیل میں جاتا ہوں، میری ٹائی تک کی چیکنگ ہوتی ہے کہ ہم کچھ اندر لے کے نہ جا سکیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب وہ بھی بیٹھے تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے آئینی بینچ کو کہا کہ میں جب اپنے بیٹے حسان نیازی کو ملنے جاتا ہوں تو مجھے بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں لے کے جانے دیتے۔ اسی دوران لطیف کھوسہ صاحب نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، اعتزاز احسن صاحب نے بھی اسی طرح کی باتیں کی۔ اب یہ کیا تھا؟ عمران خان کے ان 4 وکلا اور عمران خان کے بھانجے کے والد، انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کمرہ عدالت میں کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے، جو کہ کہنے کو ایک آئینی حکومت، سپریم کورٹ، جمہوریت، رول آف لا، یہ جو ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر وفاقی حکومت اور ان کے صحافتی گماشتوں تک، تو ایسے وقت میں بھی عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ بدترین مارشل لا کے دور سے بھی برا ہو رہا ہے۔ آئینی بینچ خاموش، کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس۔ آئینی بینچ میں بیٹھے کچھ معزز جج صاحبان کے چہرے زرد پڑ گئے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی سوال پوچھ لے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، منصفانہ حق سماعت کہاں گیا، آرٹیکل 10A کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مگر کسی نے سوال نہیں کیا۔ تو یہ واقعات تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل کے دوران، اور اس کے علاوہ بھی ان کے جو دلائل تھے اختیارات کی تقسیم، آئین کے آرٹیکل 175 سے متعلق، ان کے دلائل جو آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل، منصفانہ سماعت سے متعلق، ان کے جو بنیادی حقوق سے متعلق ٹرائل تھے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے متعلق ان کے جو دلائل تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر انہوں نے جو FB علی کیس اس وقت ہمارے ریاست کے پاس، آئینی بینچ کے پاس، فوجی عدالتوں کے جو لوگ حق میں ہیں ان کے پاس ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو وہ بنیاد بنا کر فوجی عدالتیں ریگولرائز کرانا چاہتے ہیں، ملٹری جسٹس سسٹم کو ایک پیرالل جسٹس سسٹم کے طور پر اس ملک میں نارمل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ پورے FB علی کیس میں کہیں بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ FB علی کیس جو ہے یہ 18ویں ترمیم جو کہ 10A سے متعلق ہے، یا ان کا آرٹیکل 175 جو کہ اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی آزادی کی بات کرتا ہے، تو ان دونوں آرٹیکلز کے یا آئین پاکستان 1973 کا اس سے قبل ہے، اور اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا تذکرہ تک نہیں ہے، مگر یہ سب لوگ مل کر اس فیصلے کا حوالہ دے کر اس فیصلے کو بنیاد بنا کر اس ملک میں ملٹری جسٹس سسٹم نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اب تیسری مثال سن لیجیے آپ، کل کے روز سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو دلائل دیے اس میں انہوں نے ICJ انٹرنیشنل کنسورشیم آف جسٹس، ان کے قوانین، ان کے فیصلوں کا حوالہ دیا، یونائٹڈ نیشن کی مختلف کنونشنز کا حوالہ دیا، یورپی یونینز کے مختلف ضابطوں کا حوالہ دیا، اور پھر ICCPR انٹرنیشنل کووننٹ فار پولیٹیکل اینڈ سوشل رائٹس، اور ان عالمی کنونشنز کا، قوانین کا جس کا پاکستان سگنیٹری ہے، اس کا حوالہ دیا، GSP+ سٹیٹس کا حوالہ دیا، عالمی عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے دیے، ہندوستانی سپریم کورٹ، ہندوستانی ملٹری جسٹس سسٹم اس کا حوالہ دیا، کینیڈا کی سپریم کورٹ کا حوالہ دیا، برطانیہ کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اور وہاں کے ملٹری ٹرائل کا حوالہ دیا، یوگینڈا کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا۔ تو جب انہوں نے یہ عالمی نظائر آئینی بینچ کے سامنے رکھے تو گزشتہ روز بھی آئینی بینچ بیک فوٹنگ پہ آیا، گزشتہ روز بھی آئینی بینچ میں خاموشی چھائی، گزشتہ روز بھی آئینی بینچ کے سر جھکے۔ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کاش اس وقت بھی یہ آئینی بینچ کمرہ عدالت نمبر 4 اس کی پروسیڈنگز لائیو ہو رہی ہوتی تو آپ لوگ وٹنس کر سکتے تھے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل کے بعد آئینی بینچ کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسے، وہ کیسے خاموش ہوا، سر کیسے جھکے۔ تو یہ اوورآل ڈیولپمنٹ ہے۔ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے گزشتہ روز کے جو انہوں نے جسٹس منیب اختر کے فیصلے کے ایک پیراگراف کو، انہوں نے پورے فیصلے کی مخالفت نہیں کی فوجی عدالتوں کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جسٹس منیب اختر کے فیصلے کی حمایت کرتا ہوں، مگر ایک پیراگراف میں جو وجوہات لکھی گئی ہیں اس کی میں مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ اس میں جسٹس منیب اختر نے آئین کے آرٹیکل 175(3) کے تحت غالباً 2 یا 3 کے تحت ملٹری جسٹس سسٹم کو پیرالل جسٹس سسٹم یعنی کہ ایک متوازی عدالتی نظام گردانا تھا، تو اس ایک پیراگراف کی میں مخالفت کرتا ہوں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے اس دلائل پہ، گزشتہ روز کی ہیپننگ پہ، اس کی ٹائمنگ پہ سوال ضرور اٹھایا جا سکتا ہے، مگر ان کے جو دلائل تھے وہ واقعی زبردست تھے،
اور یہ تمام تر صورت حال ہے. آج کے روز بھی اس حوالے سے سماعت ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری، اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسہ نے دلائل دیے. کچھ اہم ترین آبزرویشنز اور اہم ترین عدالتی کارروائی ہوئی، وہ اگلی ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.